एपिसोड 126। कामी की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। ये वक्त बीतू ने ऐसे काटा जैसे अफ्रीका से ताजा वारिद होने वाला शेर पिंजरे में अपना पहला घंटा गुजारता है। कामी के आने पर उसने सुकून का सांस लिया और उससे फौरन पूछने लगा कि उससे क्या पूछगछ हुई थी। वो बेचारी बहुत डरी हुई थी और हस्ब इस्तिताअत बताती रही। मैं तो न समझा, अलबत्ता बीतू समझ गया। उन्होंने इसके और उसके बाप के बारे में तस्दीक की है। हमारे बारे में कोई सवाल किया है? बिल्कुल किया होगा, लेकिन ये बता नहीं पा रही। और फिर ये बेचारी हमारे बारे में जानती क्या है? इसने तस्दीक कर दी उठी कि राना और उसके आदमी हमारे दुश्मन हैं और उन्होंने ही इसके बाप को मारा था। कामी के साथ होने से ये फायदा हुआ था कि उसने हमारे बयानात की तस्दीक कर दी थी। यूं चीनियों के नजदीक हम और मुतबिर हो गए थे। उस रोज के इंटरव्यूज के बाद फिर उन्होंने हमें नहीं बुलाया और आने वाले 2 दिन हम उसी सेल में बंद रहे। सिर्फ खाने के वक्त हमें किसी चीनी की सूरत दिखाई देती जो खाना लेकर आता था। वो भी ट्रे नीचे से सरका देता और हम खाना खाकर उसी खाने से ट्रे बाहर सरका देते। ये सेल ज्यादा बड़ा नहीं था, 10 बाय 7 फुट का था, जिसमें दोनों तरफ दीवार के साथ ऊपर नीचे 2-2 बिस्तर बने थे। बिस्तरों पर फोम का गद्दा और एक हल्का कंबल था, क्योंकि अंदर इतनी सर्दी नहीं थी। यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग का कोई निजाम था। हाँ, एक तब्दीली हुई थी। इंटरव्यू से अगले दिन हमें दूसरे कपड़े मुहैया किए गए और नहाने का मौका फराहम किया गया। ये स्याह रंग के गर्म ट्राउजर्स और जर्सियां थीं। गर्म पानी से नहाकर हमने लिबास तब्दील कर लिए। हमारे उतारे जाने वाले कपड़े ले लिए गए। इस सर्दी में कपड़े पसीने से खराब नहीं होते और न ही यहाँ धूल मिट्टी थी। इसके बावजूद कई दिन से एक ही लिबास पहने पहने दिल उकता गया था, इसलिए कपड़े बदले तो अच्छा महसूस हुआ। हमारी जैकेटें भी ले ली गई और उनकी जगह हमें लाल रंग की हल्की मगर बहुत गर्म जैकेटें दी गई। साथ में हल्के और किसी गर्म मटेरियल से बने जूते भी दिए गए। गो हमारे पास मौजूद हर चीज उन्होंने ले ली थी। नहाने के दौरान मुझे और बीतू को शेफ बनाने का मौका भी दिया गया। मेरी शेफ खासी बढ़ गई थी, अलबत्ता सर के बाल मुनासिब थे। बीतू ने अपने चेहरे पर मौजूद हल्का सा रुआं साफ किया और बहुत खुश नजर आने लगा। नहाने के बाद नए कपड़े पहनकर कामी और बीतू ने गैर महसूस तरीके से एक दूसरे को जिस तरह खुद को दिखाया था, इससे मुझे लगा कि मामलात कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे थे। मुझे इस पर एतराज नहीं था। बीतू 18 या 19 साल का था, जबकि कामी भी कम से कम 15 साल की थी और तकनीकी लिहाज से दोनों बालिग जरूर थे। शादी और मोहब्बत के लिए रोज़े अव्वल से एक ही शर्त है जिस पर वो पूरा उतरते थे। कामी का मामला हमसे अलग था। एक तो वो कम उम्र थी, दूसरा उस पर कोई फर्द जुर्म ना थी, तीसरा वो चीनी नस्ल थी। अगर उसके बारे में फैसला किया जाता कि उसे चीन की शहरियत या वहां रुकने का इजाजतनामा दिया जाता है तो उस सूरत में हम क्या करते? हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार ना था कि हम चीनी हुक्काम को उनका फैसला बदलने पर मजबूर करते। हम उनके रहम करम पर थे। इस लिहाज से बीतू का कामी की तरफ एक हद से ज्यादा बढ़ना किसी सूरत दुरुस्त ना था, कम से कम जब तक हमारे बारे में एक फैसला ना कर लिया जाता। मगर मोहब्बत की सब मजबूरियां कहाँ देखती है। आने वाली रात जब कामी सो गई तो मैं और बीतू जाग रहे थे। मैंने उससे कहा, बरखुरदार, ऐसा लग रहा है तुम कामी में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हो। ऐसा नहीं है शोभी भाई, बेचारा यतीम लड़की है, इसलिए हमको उससे हमदर्दी है। इसका मतलब अगर चीनी हुक्काम ने उसको अपनी तहवील में ले लिया तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? तहवील में क्यों? वो हमारे साथ रहेगी। हम उसके बारे में फैसला करने के मजाज नहीं है। वो उनकी नस्ल से ताल्लुक रखती है, इसलिए ये उसके बारे में फैसला कर सकते हैं। वो यहाँ रहकर तालीम हासिल कर सकती है। चीन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ उसका मुस्तकबिल बेहतर होगा। हमारे साथ तो उसको सिर्फ धक्के मिलेंगे। सबसे अहम बात है कि हम इन लोगों के सामने बेबस हैं। ये जो भी फैसला करेंगे हमें उसे कबूल करना होगा। बीतू गुमसुम सा हो गया। बीतू, हमें हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। उसने मतलजी नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कामी हमारे साथ रहे? मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन हम बेबस हैं। अगर उन्होंने कामी के बारे में कोई और फैसला कर लिया तो हम उसे तब्दील नहीं करा सकते। बीतू का चेहरा लटक गया। मुझे उसकी सूरत देखकर तरस आ रहा था, लेकिन ये उसके लिए बेहतर था कि वो खुद को आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार कर सकता था। मैंने देखा कि उस गुफ्तगू के बाद वो कामी से गैर महसूस अंदाज में खिंच गया था और उससे पहले की तरह घुल मिलकर बात नहीं कर रहा था। वो उसकी रुखाई पर हैरान और परेशान थी। उनको देखकर मुझे भी दुख हो रहा था, मगर शायद ये उन दोनों के लिए बेहतर था। तीसरे दिन सुबह सवेरे 2 सिपाही हमें सेल से निकालने के लिए आए। उन्होंने इशारे से मुझे और बीतू को बाहर आने को कहा। उनका अंदाज बता रहा था कि हमें कहीं और ले जाया जा रहा था, क्योंकि एक सिपाही ने हमें अपनी सारी चीजें लेने को कहा। हमारे पास कुछ था ही नहीं जो हम लेते। बीतू मुस्तरब हो गया। इन्होंने कामी को साथ क्यों नहीं लिया? हौसला रखो यार, अभी सब सामने आ जाएगा। दोनों सिपाही हमें मेजर आयून के ऑफिस में ले आए। वहां मेजर और मुतरजम हमारे मुंतजर थे। मेजर आयून ने कहा, तुम लोगों को यहां से मुंतकिल किया जा रहा है। कहा, और हमारी साथी लड़की को क्यों नहीं भेजा जा रहा? उसके बारे में हमने तहकीक कर ली है। उसका ताल्लुक सचमुच चीनी नस्ल से है और उसका तुम लोगों से या राणा चंद्रबाज से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि वो चीनी नस्ल से है, इसलिए वो चीन की शहरियत हासिल करने की हकदार है। आला हुक्काम ने उसे चीन की शहरियत देने और उसको तमाम सहूलियात देने का फैसला कर लिया है। वो कल यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। बीतू अंग्रेजी नहीं समझता था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि बात कामी के बारे में हो रही है। जैसे मेरी और मेजर की गुफ्तगू में वक्फा आया, उसने मुझसे कहा, शोभी भाई, ये क्या कह रहा है? बीतू, इन्होंने कामी को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है।
وہ چیخ اٹھا، لیکن کیوں؟ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بیتو کے چلانے سے میجر آیون اور وہاں موجود ترجمان و سپاہی چوکنا ہو گئے۔ میجر نے مجھ سے کہا، اس نوجوان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ 1 منٹ میجر، میں تم کو بتاتا ہوں۔ بیتو جذباتی مت ہو، میں نے کہا تھا نا کہ ہم ان کے سامنے بے بس ہیں۔ میجر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کامی کو چین کی شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ یہاں کی حکومت کی مدد سے تعلیم حاصل کرے گی۔ اسے کل یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی کیا؟ دوست، تم جانتے ہو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اگلے پل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کیا تم اس مشکل زندگی میں اس معصوم لڑکی کو ساتھ رکھنا پسند کرو گے یا اس کے لیے سکون سے زندگی گزارنا پسند کرو گے؟ بیتو کچھ دیر سوچتا رہا۔ آپ ٹھیک کہتا شوبھی بھائی، ہم جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے میجر کی طرف دیکھا۔ میرا ساتھی لڑکی کے لیے پریشان ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مس بہیو نہ ہو۔ تم اس کی فکر مت کرو، اس کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال ہوگی، بلکہ اس کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ممکن ہے مستقبل میں تم لوگ اس لڑکی سے ملو تو اسے مکمل طور پر بدلا ہوا پاؤ۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ میجر نے بیتو کی طرف دیکھا۔ تمہارا ساتھی اس لڑکی کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے۔ کیا یہ اسے پسند کرنے لگا ہے؟ پسند تو نہیں، لیکن تم اسے ایک طرح کی وابستگی کہہ سکتے ہو جو ساتھ رہنے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نے میری بات سمجھ لی ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہ بھی نوجوان ہے اور ابھی اس کے سامنے ایک طویل زندگی پڑی ہے۔ ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جب تم اپنی منزل پر پہنچو گے تو خود پتہ چل جائے گا۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ اب تمہیں سول حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے اور وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ میجر نے ہمیں ساتھ لانے والے سپاہیوں کو کچھ ہدایات دینے شروع کر دی۔ جیسے وہ چپ ہوا میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یس۔ رانا چندر باس کا کیا ہوا؟ اسے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بیتو نے مجھ سے کہا، شوبھی بھائی اس سے پوچھو کیا بعد میں ہم کامی سے مل سکتا ہے؟ میں نے میجر سے پوچھا تو اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اتنے دن ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمیں اس سے انسیت ہو گئی ہے، اس وجہ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کا فیصلہ اعلیٰ حکام ہی کریں گے۔ میں نے بیتو کو میجر کے جواب سے آگاہ کیا تو وہ مایوس نظر آنے لگا۔ میجر نے ہمیں رخصت کر دیا اور ہم نگران سپاہیوں کے ہمراہ باہر آئے۔ ایک بڑی پک اپ نما گاڑی میں سوار ہو کر ہم نزدیک واقع ایک ہیلی پیڈ پر پہنچے جہاں ایک بڑا ٹرانسپورٹر ہیلی کاپٹر کھڑا تھا اور اس کے پنکھے محوے گردش تھے۔ ہیلی ابھی آیا تھا اور اس سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً بیس کے لیے سپلائی تھی۔ جب سامان اتار دیا گیا تو ہیلی کاپٹر میں ڈرم رکھے جانے لگے، ان میں شاید کچرا اور استعمال ہونے والی چیزیں تھیں۔ ان علاقوں میں یہ ایک مسافر اور سامان بردار ہیلی کاپٹر تھا اور ہمیں اس کے ذریعے کہیں بھیجا جا رہا تھا۔ سامان پچھلے حصے میں بار کیا گیا اور بار کرنے کے بعد اسے باندھا گیا تاکہ دوران پرواز یہ وزنی سامان بے قابو ہو کر لڑکتا نہ پھرے۔ سامان کے خانے کے بعد مسافروں کے بیٹھنے کے لیے 3 سیٹیں تھیں۔ سب سے پیچھے کی طرف ایک سیٹ تھی جس کی چوڑائی کم تھی اور اس پر صرف 3 افراد آ سکتے تھے، اس لیے ہمیں اس سیٹ پر بھیج دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک سپاہی آ گیا۔ اس دوران میں ایک جیپ وہاں کر رکی اور اس سے ایک افسر کی وردی میں ملبوس چینی اترا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا اور خاص بات یہ تھی کہ بریف کیس ایک چھوٹی سی لیکن مضبوط زنجیر کی مدد سے اس کی کلائی سے بنا تھا۔ جب تک اس زنجیر کو کلائی سے الگ نہیں کیا جاتا بریف کیس بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ 4 مسلح سپاہی بھی تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے آرمی آفیسر بریف کیس میں کوئی اہم سرکاری چیز لے جا رہا تھا جس کی حفاظت کے لیے اتنا بندوبست کیا گیا تھا۔ وہ اپنے 4 محافظوں سمیت ہیلی کاپٹر کے درمیانی حصے میں آ گیا جس میں آمنے سامنے سیٹوں پر 7-8 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس کے بعد کاکپٹ تھا۔ ہیلی کاپٹر کے 2 پائلٹ تھے۔ یہاں ہم 2 سمیت کو 10 افراد ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے اور کاپٹر کے دونوں طرف کے دروازے بند کر دیے گئے، پائلٹ نے پرواز کا اشارہ دیا اور چند لمحے بعد اس نے کسی دیوہیکل پرندے کی طرح زمین چھوڑ دی۔ اس وقت موسم صاف تھا، صبح کے 11 بج رہے تھے اور سورج چمک رہا تھا۔ جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ہمالیہ سے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی کسی کم بلند جگہ پر تھے، کیونکہ شمال میں پھر بلند بالا پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ بلندی پر آنے کے بعد ہیلی کاپٹر نے شمال مغرب کا رخ کیا۔ اس کا اندازہ سورج کی پوزیشن سے ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں شمال مشرق کی طرف لے جایا جائے گا جہاں تبت کے شہری علاقے ہیں، لیکن چین ایک وسیع ملک ہے اور اس میں ہر مقام پر شہر آباد ہے۔ ہم جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے یہ بلندی پر اڑنے والا طاقتور ہیلی کاپٹر تھا۔ اس کی رفتار بھی تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ اب ہمارے چاروں طرف بلند برف پوش پہاڑ تھے، ان کے درمیان ہیلی کاپٹر کسی معمولی سے کھلونے کی طرح اڑ رہا تھا۔ یہ ہیبت زدہ کر دینے والا منظر تھا۔ یہ لوگ تو عادی تھے لیکن میرے اور بیتو کے لیے یہ منظر نیا تھا۔ ہم اس کے شہر میں آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہیلی خاص انداز میں اڑ رہا تھا اور بظاہر آسان نظر آنے والے درے چھوڑ کر بلند پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بیتو بہت اداس تھا۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا لیکن اس کے لیے کامی کو اس طرح چھوڑ کر آنا، وہ نہ تو اس سے الوداعی ملاقات کر سکا اور نہ ہی اسے دیکھ سکا، یہ سب اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چپ چپ تھا۔
جیسے جیسے ہیلی کاپٹر مغرب کی طرف جا رہا تھا اس کی پرواز شمال کی بجائے مغرب کی طرف سیدھی ہوتی جا رہی تھی. میں نے نقشہ تو نہیں دیکھا لیکن میرا اندازہ تھا کہ ہیلی کی پرواز بھارت کی کشمیر والی سرحد کے پاس تھی. اس علاقے کو شاید لداخ کہا جاتا ہے اور اس پر بھی چین اور بھارت کا تنازع تھا. ہیلی کاپٹر میں سوار چینی آپس میں چیخ چیخ کر بات کر رہے تھے. ویسے بھی بلند آواز میں بات کرنا چین کے لوگوں کی عادت ہے لیکن یہاں اونچی آواز میں بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہیلی کاپٹر کے انجن کا بے پناہ شور تھا جو کان کے پردے میں سوراخ کیے دے رہا تھا. ذرا دیر میں ہمارا دماغ خراب ہو گیا مگر مجبوری تھی. جب تک یہ پرواز جاری تھی ہمیں برداشت کرنا تھا. کچھ دیر بعد ہم اس شور کے عادی ہو گئے. کوئی 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی پرواز کے بعد پہاڑوں کی بلندی کم ہونے لگی مگر اب بھی تمام پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے. پائلٹ نے ہیلی کی بلندی کم نہیں کی اور اس کا مطلب تھا کہ ابھی سفر باقی ہے. جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے وہاں موسم صاف تھا لیکن جب ہم مغرب میں پہنچے تو یہاں بادل تھے اور حد نگاہ بہت کم تھی. ہوائیں بہت تیز تھیں. اس کا اندازہ ہیلی کی کھڑکی سے ٹکرانے والے برف کے ذرات سے ہو رہا تھا. اچانک ہیلی لرز گیا اور بہت تیزی سے نیچے گیا. سب کے دل دہل گئے اور چیخ چیخ کر سب بات کرنے والے خاموش ہو گئے. باہر موجود تیز ہوا کے جھونکے تھے جو ہیلی کو بھی لرزا رہے تھے. موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے. مجھے تشویش ہونے لگی. کیا ان لوگوں کے پاس اس علاقے کے موسم کی رپورٹ نہیں تھی؟ ہمالیہ میں ایسے موسم میں پرواز کرنا بہت خطرناک کام ہے کیونکہ یہاں کسی ہنگامی صورتحال میں نہ تو لینڈنگ کی گنجائش ہوتی ہے اور اگر کریش کرنے والے جہاز سے ہیلی کاپٹر کا عملہ اور مسافر بچ بھی جائیں تو سردی اور بلندی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے جبکہ اس علاقے میں امدادی سرگرمیاں بھی مشکل ہوتی ہیں. مجھے آگے والوں کا نہیں پتا تھا کیونکہ سیٹوں کے درمیان اونچی پشت تھی جس کی وجہ سے دوسری طرف کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ہمارے ساتھ جو چینی سپاہی تھا اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. وہ چینی زبان میں ڈرے ڈرے انداز میں کچھ کہنے لگا. پہلے جھٹکے کے بعد جب کچھ دیر تک دوسرا جھٹکا نہیں لگا تو سب کی جان میں جان آئی. پھر وہ لوگ آپس میں بولنے لگے مگر اسی وقت دوسرا جھٹکا لگا. وہ اتنا شدید تھا کہ سب ایک دوسرے پر گر پڑے. میرے اوپر سپاہی اور بیتو بیک وقت آن گرے تھے اور ان کا سارا زور مجھے برداشت کرنا پڑا تھا. سپاہی اب چلا چلا کر کچھ کہہ رہا تھا. شاید وہ اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا. پھر وہ جلد سنبھل گیا اور کاکپٹ کی طرف منہ کر کے چلانے لگا. آگے سیٹوں پر موجود لوگ بھی چلا رہے تھے مگر پائلٹ ان کی طرف توجہ دیے بغیر ہیلی کو قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے. باہر موسم خراب ہوتا جا رہا تھا اور اب ہمارے چاروں طرف گھنے بادل تھے. اگر پائلٹ ہیلی کو اس طوفان میں سنبھالنے میں ناکام رہتے تو موت ہمارا مقدر بن جاتی. مجھے خود اس موقع پر خدا یاد آ گیا تھا. سپاہی آپس میں چلا چلا کر بات کر رہے تھے اور پائلٹ آپس میں چیخو پکار کر رہے تھے. اب انجن کے شور سے زیادہ شور اس میں سوار انسانوں کا تھا. بیتو خود کو سنبھال رہا تھا. اس کی سیٹ بیلٹ ڈھیلی پڑ گئی تھی جبکہ سپاہی کی سیٹ بیلٹ اس دھچکے سے ٹوٹ گئی تھی. مجھے زیادہ فکر عقبی حصے میں موجود وزنی سامان کی تھی. اگر اس کو باندھنے والی رسیاں کھل جاتی تو یہ سامان لڑک کر ہم پر ہی آن گرتا. اچانک ہی کاپٹر کے انجن کی آواز بند ہو گئی اور وہ کسی پتھر کی طرح نیچے گیا. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور میری چیخ یوں نہ نکل سکی کہ دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہیلی ابھی کسی پہاڑی سے ٹکرائے گا اور پاش پاش ہو جائے گا. پائلٹ دیوانہ وار چلا رہے تھے اور شاید انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی کوشش ناکام جاری تھی. ہیلی ذرا سی دیر میں 1000 فٹ نیچے آ گیا تھا اور اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ہیلی تباہی سے بچ نہیں پائے گا. گرنے کے دوران ہیلی کاپٹر دائرے میں گھوم رہا تھا. اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہمیں چکر آنے لگے. پائلٹوں کی کوششیں رنگ لے آئیں اور اس کے انجن معجزانہ طور پر اسٹارٹ ہو گئے. انجن کی آواز آئی تو سب کی جان میں جان آئی. اب ہیلی گرنے کے انداز میں نیچے نہیں جا رہا تھا بلکہ آہستگی سے نیچے جا رہا تھا. میری تشویش ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی کیونکہ انجن کی آواز میں پہلے جیسا شور اور گرج نہیں تھی. یہ دوہرے انجنوں والا ہیلی کاپٹر تھا اور شاید اس کا ایک ہی انجن اب کام کر رہا تھا. ایک انجن کی طاقت سے اس طوفان میں اسے اڑانا مشکل کام تھا اور پائلٹس اسی مشکل سے 2-4 تھے. ہیلی بار بار اوپر نیچے ہو رہا تھا. شوبھی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو تم دیکھ رہے ہو. شاید ہیلی کریش ہو جائے. تم اس کے لیے تیار رہنا. تو ہم مر جائے گا. جب انسان کا وقت آتا ہے تو اسے مرنا پڑتا ہے لیکن اللہ سے بہتری کی امید رکھو وہ ہمیں بچا لے گا. میں نے چلا کر کہا. سپاہی اور دوسرے افراد چینی زبان میں چیخ چیخ کر بات کر رہے تھے. کیونکہ ہم سب سے پیچھے والی سیٹوں پر تھے اور ہیلی بے قابو ہو کر گھومتا جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میدہ الٹ کر حلق میں آ گیا. اگرچہ ہیلی اب تیزی سے نہیں گھوم رہا تھا لیکن پھر بھی اس کی رفتار خاصی تیز تھی. بیتو کا برا حال ہو گیا اور اس نے الٹی کر دی. وہ بے حال سا ہو گیا. اگر بیتو کی سیٹ بیلٹ نہ بندھی ہوتی تو وہ فرش پر گر جاتا. وہ جھٹکوں کے ساتھ جھول رہا تھا. میں دروازے کے اوپر لگے شیشے سے نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی تک دھند اور بادلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا. پتہ نہیں ہم پہاڑوں سے کتنا اوپر تھے, زمین کتنے نیچے تھی. یہ بھی ممکن تھا کہ زمین سرے سے نظر ہی نہ آتی اور ہیلی اس سے جا ٹکراتا کیونکہ یہاں شدید دھند تھی. طوفانی ہوا نے اس دھند کو اڑانے کے بجائے اس کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا. اسی لمحے ہیلی کاپٹر کو شدید ترین دھچکا لگا اور اس کے انجن کی آواز تبدیل ہو گئی. پھر ایک عجیب سی سنسناتی آواز آئی اور میری چھٹی حص نے بر وقت اشارہ دیا. میں نے اپنا اور بیتو کا سر نیچے کی طرف کر لیا. بیتو نیم وشی میں تھا. الٹی اور ہیلی کاپٹر گھومنے سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی. اس کا سر بھی مجھے نیچے کرنا پڑا. جیسے ہی ہم جھکے فوراً ہی کوئی چیز بائیں طرف سے ہیلی کاپٹر کا شیشہ توڑتی ہوئے اندر آئی اور میں نے کسی کی لرزہ خیز چیخ سنی. مجھے جاننے کا موقع نہ ملا کہ وہ کیا چیز تھی کیونکہ اس کے فوراً بعد ہیلی کاپٹر زمین سے ٹکرایا تھا. جب وہ زمین سے ٹکرایا تو ایک شدید جھٹکا لگا
یہ جھٹکا ایسا تھا کہ اس نے کچھ دیر کے لیے حواسی گم کر دیے. میری آنکھوں کے سامنے دائرے سے ناچنے لگے تھے. میرے کان چیخوں کی آواز سن رہے تھے اور ساتھ میں دھات رگڑنے کی آواز آ رہی تھی, لیکن اب ہیلی کو مزید جھٹکے نہیں لگ رہے تھے. کچھ دیر میں نے سر جھٹک کر اپنے حواس بحال کیے. میں اپنی سیٹ سے بندھا بیٹھا تھا اور میرے برابر میں بیتو بے ہوش پڑا تھا, جس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا. بیتو, تم ٹھیک تو ہو نا؟ لیکن اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا. کیبن کا حشر ہو گیا تھا اور کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا. میں نے بمشکل خود کو سیٹ بیلٹ سے آزاد کیا اور بیتو کو ٹٹولا. اس کے سر سے خون بہ رہا تھا, بلکہ بہ کر جم رہا تھا, اور اس کی نفس چل رہی تھی. میں نے سکون کا سانس لیا. سپاہی ایک طرف عجیب سے انداز میں پڑا تھا, لیکن فی الحال مجھے بیتو کی فکر تھی. میں نے اس کی نفس دیکھی تو وہ ذرا سست لیکن تواتر سے چل رہی تھی. میں نے مطمئن ہو کر سپاہی کا جائزہ لیا تو وہ آگے کی طرف جھکا تھا. میں نے اس کو سیدھا کرنا چاہا تو اس کا اوپری دھڑ اس کی کمر سے الگ ہو کر فرش پر گر پڑا اور میں دنگ رہ گیا. سپاہی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے, لیکن یہ کیسے ہوئے اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا. ہیلی کاپٹر یقینی طور پر کریش ہو چکا تھا, مگر کہاں اور کس جگہ یہ مجھے معلوم نہیں تھا. دوسرے لوگوں کا کیا حال تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. اگلی سیٹیں کباڑ بن گئی تھی اور میری طرف دروازے کے اوپر لگا شیشہ تاریک تھا, بلکہ شیشہ ٹوٹ گیا تھا. میں نے ہاتھ مار کر دیکھا تو مجھے برف محسوس ہوئی. اس طرف سے ہیلی برف میں دھس گیا تھا. خوش قسمتی سے اس کے فیول ٹینک کو آگ نہیں لگی تھی, ورنہ اب تک ہم جل کر مر چکے ہوتے. دوسری طرف سے ذرا روشنی آ رہی تھی. پچھلی اور اگلی سیٹ کے درمیان ذرا خلا سا بن گیا تھا. میں نے اس خلا میں ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ کسی چپچپی سی چیز سے لگا. میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا. اگلی سیٹوں پر موجود لوگوں کا حال اچھا نہ تھا. ان میں سے کوئی شدید زخمی تھا کیونکہ خون بہت زیادہ تھا. کوئی چلا بھی رہا تھا اور اس کی آواز میں بے پناہ کرب تھا. کوئی دوسرا بھی بول رہا تھا اور اس کی آواز ٹھیک لگ رہی تھی. میں نے دوسری طرف کو دروازہ کھولنے کی کوشش کی, لیکن وہ جام ہو رہا تھا. اس طرف کا شیشہ بھی سلامت تھا. شیشہ توڑنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا, لیکن ہیلی سے نکلنا ضروری تھا. پتہ نہیں یہ کس پوزیشن میں کھڑا تھا اور کسی پہاڑی کے کنارے پر تھا تو مزید نیچے لڑک سکتا تھا. دروازہ کھولنے میں ناکامی پر میں نے چلا کر کہا, دروازہ کھولو, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میرا مقصد ان کو بتانا تھا کہ ہم بھی زندہ ہیں, تاکہ وہ نکل گئے تو ہمیں بھی نکالنے کی کوشش کریں. کچھ دیر بعد کسی نے آگے سے چینی زبان میں انکوائری کی. میں نے انگریزی میں بات کرنے کی استدا کی, لیکن وہ انگریزی نہیں جانتا تھا. میں جل کر رہ گیا. بہرحال میرے بولنے کا اثر ہوا تھا اور وہ آگے سے کچھ کرنے لگا. چیزیں ہٹانے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں پلٹ کر بیتو کے پاس آیا اور اس کے گال تھپ تھپانے لگا. جب خاطر خواہ رد عمل نہ ہوا تو میں نے ٹوٹے شیشے سے برف نکالی اور بیتو کے چہرے اور منہ پر ملنے لگا. اس کا فوری رد عمل ہوا اور وہ ہوش میں آنے لگا. ہوش میں آتے اس نے سوال کیا, میں کہاں ہوں؟ اسی دنیا میں ہوں, لیکن اس ہیلی سے نہ نکلے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے یہاں سے نکلنے کی سوچو. میں بھی یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہوں. میں سامنے موجود ملبے کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا. بڑی کوشش کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا خلا پیدا کیا اور اس کے دوسری طرف مجھے کسی کا جسم نظر آیا. میں نے اسے ہلایا, لیکن وہ کسی لاش کی طرح بے جان تھا. میں نے اسے ہلاتے ہوئے کہا, اسے ہٹاؤ تاکہ ہم نکل سکیں. دوسری طرف موجود لوگ بھی کوشش کر رہے تھے, لیکن لاشیں یا زخمی اس بری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے. مجبوراً میں نے خلا میں سے پاؤں گزارا اور اس کے زور سے لاش کو دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگا. اس بار مجھے کامیابی ملی اور سیٹ کے سامنے موجود لاش سرک گئی. میں اس خلا سے گزرنے کی کوشش کرنے لگا. یہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ خلا میری جسامت کے مقابلے میں کم تھا. مجھے جیکٹ کی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہی تھی. میں نے جیکٹ اتاری اور پھر کوشش کی تو اس بار کسی نہ کسی طرح نکل کر ہیلی کاپٹر کے کیبن کے سامنے والے حصے میں آ گیا. اگرچہ میں تھوڑا بہت چھل گیا تھا, لیکن جان کے مقابلے میں ان زخموں کی پرواہ کسے ہو سکتی تھی. میں خون پر پھسلتا ہوا اگلے حصے میں پہنچا اور یقیناً میرے کپڑے خون سے بھر گئے تھے. یہ تقریباً جم جانے والا خون تھا. اس حصے میں روشنی تھی کیونکہ یہاں دائیں طرف کے شیشوں سے روشنی اندر آ رہی تھی. جب میں نے یہاں کا منظر دیکھا تو میرے رونگٹے, جو پہلے ہی سردی کی وجہ سے کھڑے تھے, بالکل ہی کھڑے ہو گئے. جس چیز نے کریش ہوتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا شیشہ توڑا تھا اور اندر آئی تھی, وہ اصل میں اس کا ایک پر تھا جو زمین سے ٹکرا کر ٹیڑھا ہو گیا تھا اور گھوم کر کیبن میں گھس آیا تھا. میں نے بروقت خود کو اور بیتو کو نیچے کیا تھا. ہمارے اوپر سے گھوم کر یہ پر جا کر اگلی سیٹ پر بیٹھے سپاہیوں کو لگا اور اس نے 4 افراد کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. سامنے والی نشست پر کاکپٹ کے عین پیچھے بریف کیس والا آرمی آفیسر بیٹھا تھا اور پر نے اسے 2 حصوں میں تقسیم تو نہیں کیا تھا, لیکن اس کی بھی جان لے لی تھی. وہ کوئی 6-7 انچ دائیں پہلو سے اس کے پیٹ میں اور سینے کے درمیانی حصے میں گھس گیا تھا اور وہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا. کاکپٹ کا سامنے والا حصہ برف میں گھسا ہوا تھا اور مجھے ایک پائلٹ بھی اپنی سیٹ پر پھنسا دکھائی دیا. بچ جانے والا واحد فرد دوسرا پائلٹ تھا اور وہی مجھے نکالنے کی کوشش کرا تھا. مرنے سے پہلے شور کرنے والا یقیناً آرمی آفیسر تھا. پائلٹ سخت دہشت زدہ تھا, حالانکہ وہ سپاہی تھا اور دنیا کے دشوار ترین خطے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. اسے مضبوط اعصاب کا ہونا چاہیے تھا. میں نے اسے اشارے سے دروازہ کھولنے کو کہا. وہ کوشش کرنے لگا. میں پلٹا اور بیتو سے بولا, باہر نکلو اور میری جیکٹ مجھے دے دو. اتنی سی دیر میں سردی نے میرا برا حال کر دیا تھا.
جب بند کیبن میں یہ حال تھا تو باہر نہ جانے کیا حال ہوتا. لیکن ہمارا ہیلی سے نکلنا بھی ضروری تھا تاکہ پتہ چلتا کہ ہم کہاں اور کس پوزیشن میں تھے. بیتو کوشش کر کے کسی طرح اپنی جیکٹ سمیتی اس خلا سے نکل آیا تھا. اتنی سی دیر میں لاشوں سے بہنے والا خون مکمل طور پر جم چکا تھا, اس لیے بیتو کے کپڑے خراب ہونے سے بچ گئے تھے. بیتو بھی یہ سب دیکھ کر ڈر گیا, لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھالا. شوبھی بھائی اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے, میں نے کہا, اور پائلٹ کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش میں شامل ہو گیا. کچھ دیر بعد بیتو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. ہم نے مل کر زور لگا تو دروازہ کھول ہی لیا. یہ سرکنے والا دروازہ تھا اور حادثے کی وجہ سے جام ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے ہم اسے فٹ بھر سرکانے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد یہ ٹس سے مس نہ ہوا, لیکن باہر نکلنے کے لیے اتنا خلا بھی کافی تھا. دروازہ کھلتے یہ ہوا کا جھونکا آیا تھا, لیکن اس انداز سے راستہ پانے کی خوشی زیادہ تھی جس میں اب لاشیں زیادہ رہ گئی تھی. پہلے میں باہر آیا. تیز ہواؤں کے ساتھ برف کے ذرات برس رہے تھے جو براہ راست آنکھوں میں جا رہے تھے. میرے پاس کوئی اینک نہ تھی جو ان ذرات سے آنکھوں کو بچاتی. بہرحال کسی طرح ادکھلی آنکھوں سے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں ہیلی کریش ہوا تھا. یہ کسی اونچے برفانی ٹیلے کی جڑ تھی اور شکر ہے کہ یہاں ڈھلان نہ تھی, ورنہ کریش ہونے کے بعد بھی ہیلی ٹک نہیں سکتا تھا اور جو بچ گئے تھے وہ اس طرح مارے جاتے. اصل میں گرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا پر اسی ٹیلے کے اوپری حصے سے ٹکرایا تھا اور شاید اس تصادم نے ہیلی کے گرنے کی رفتار کم کر دی. ہیلی اس ٹیلے کی جڑ میں گھس گیا اور اس کا بایاں حصہ مائکاک پٹ برف میں دھنس گیا تھا. ہمارے تین طرف بلند پہاڑ تھے اور ایک طرف کسی گلیشیئر کی ڈھلان نظر آ رہی تھی, مگر یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ برف کے اڑتے ذرات کی وجہ سے 100 گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. عین ممکن تھا کہ کچھ ہی دور کوئی اندھی کھائی منہ کھولے موجود ہوتی. اس علاقے میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا لازمی تھا. بچنے والا پائلٹ ہیلی کے عقبی حصے کا معائنہ کر رہا تھا جہاں سے ابھی تک ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا. میں نے اشارے سے پوچھا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے. اس نے مجھے پاس بلا کر ہیلی کے عقبی حصے میں انجن کے پاس باڈی میں ایک سوراخ دکھایا جس سے دھواں نکل رہا تھا. مجھے تعجب ہوا کہ اس جگہ سوراخ کیسے ہو گیا جبکہ باڈی کا باقی حصہ محفوظ تھا. میں نے پائلٹ سے سوراخ کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو اس نے چینی زبان میں کچھ کہا. جب میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولا, میزائل, لک اٹ از میزائل. میں دنگ رہ گیا, بھلا میزائل کہاں سے آ گیا؟ پائلٹ پاگل ہو گیا تھا جو اپنے ہیلی کاپٹر کے کریش لینڈنگ کی وجہ میزائل کو قرار دے رہا تھا. میں نے اشارے سے پوچھا کہ میزائل کہاں سے آتا, اس نے جواب دیا, انڈین میزائل. میں اب بھی اس کی بات نہ سمجھا. اس علاقے میں بھلا انڈیا والے کہاں سے آ گئے؟ میں نے پھر نفی میں سر ہلایا کہ میں اس کی بات نہ سمجھا تو وہ ہیلی کاپٹر میں گھس گیا. کچھ دیر کے بعد وہ ایک چھوٹا سا مگر تفصیلی نقشہ لے کر آیا جو شاید پلاسٹک پیپر پر بنا تھا. اس نے اسے ہیلی کی باڈی پر جما کر انگلی کے اشارے سے مجھے بتایا کہ ہم کہاں تھے اور انڈین میزائل نے ہیلی کو یہاں ہٹ کیا تھا. نقشہ چینی زبان میں تھا لیکن اہم جگہوں کے نام انگریزی میں بھی لکھے تھے. میں نے دیکھا پائلٹ نے جس جگہ انگلی رکھی تھی وہ کشمیر میں چین اور بھارت کی سرحد کے پاس تھی. اس جگہ کو لداخ کہتے ہیں. کشمیر میں لداخ وہ جگہ جہاں بدھ مت کے ماننے والے اکثریت میں ہیں اور وہ پاکستان یا بھارت کی بجائے اپنا تعلق چین یا تبت سے جوڑتے ہیں. کارگل سے اوپر اس بلند ترین علاقوں میں لاکھوں بھارتی فوج تعینات ہے کیونکہ بھارت کو خطرہ ہے کہ چین کہیں اچانک حملہ کر کے لداخ پر قبضہ نہ کر لے. ہیلی کاپٹر شمال مغربی چین کے کسی شہر کی طرف جا رہا تھا اور لداخ کے پاس سے گزرتے ہوئے بھارت کی طرف سے اس پر میزائل فائر کیا گیا جس نے انجن کو نقصان پہنچایا اور ہیلی کریش ہو گیا. انجن کے شور کے ساتھ طوفانی ہواؤں کا شور بھی ایسا تھا کہ مجھے بالکل اندازہ نہ ہوا کہ کوئی میزائل آ کر ہیلی کاپٹر سے لگا ہے. اگر یہ میزائل باڈی کے اس حصے میں لگنے کے بجائے ایندھن کے ٹینک سے ٹکرا جاتا تو یقیناً اس وقت ہم ٹکڑوں کی صورت میں برف پر بکھرے ہوتے. پھر ہیلی کاپٹر میں سوار 7 افراد مارے جا چکے تھے اور صرف 3 بچے تھے. اب میں سمجھا کہ پائلٹ سیدھا وادیوں کو چھوڑ کر مشکل چوٹیوں کے پاس سے کیوں گزرا تھا. وہ بھارتی سرحد کے پاس سے گزرنے سے گریز کرا تھا. جب ہیلی کو دوسرا جھٹکا لگا تھا تو میں اسے بھی موسم کی خرابی سمجھا تھا. اصل میں اس وقت ہیلی کاپٹر کو میزائل نے آ کر نشانہ بنایا تھا.